कहाँ है अर्ज़ो समा का मालिक के चाहतों की रगें कुरेदे। हवस की सुर्खी रुखे बशर का हसीन गाज़ा बनी हुई है। कोई मसीहा इधर भी देखे, कोई तो चारागरी को उतरे। उफ़क़ का चेहरा लहू में तर है, ज़मीं जनाजा बनी हुई है। अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। यू वाचिंग न्यूज़ आए, मैं हूँ मेहर अब्बासी। एक दर्द, एक अज़ियत और एक कर्ब है मेरे रगो पे में कि मैं एक औरत हूँ, एक खातून हूँ। मैं एक माँ हूँ, ममता के एहसासात से लबरेज मैं जान सकती हूँ। मर्दों के इस मुआशरे में कमज़ोर समझी जाने वाली DI खान की शरीफा बीबी की औकात ही क्या है। हवस परस्त और अना की बांस पर झूलती मर्दानियत के लिए कौम की बेटियों की तकदीस है ही क्या, तकरीम क्या है। जुर्म भाई करे और सज़ा शरीफा भुगते, क्यों? मशीना नाल लू का निकरासन लू का छुरे हन आपन साडे उते मेरे को ड्रमी ढवा दी थी ने मेरे उते ढाएगा वाला मेरे कपड़े कैंची नाल कपे ने निकरास नाल कप के वाला का चाचा बुकेंदे हैं लाठ का हेठू बुकाने वाला चा के घील घिनान झरी जाते ढवाने चार पंजा में टांगण चा के घर घिन गन से दे दे उथु वाला मा फेर का चुन्नी घिदी मी ओ की थी मी उते ओ वाला चुन्नी में को ना दे घर खस की दी। हवानियत और दरिंदगी की इससे शर्मनाक और क्या मिसाल होगी कि कौम की इस बेटी को सर ता पैर बरहना करके, नंगा करके गलियों के चक्कर लगाने वालों, हवस ज़दा नज़रों से इस जवान बेटी की बोटियां नोच खाने वालों को ज़रा भी हया नहीं आई। खौफ खुदा से किसी का दिल नहीं दहला, किसी के मन में सरेआम रुस्वा होती शरीफा को देखकर अपनी माँ, बहन, बेटी की इज्जत का ख्याल तक नहीं गुजरा। खुदा की पनाह, इस नंगे आदमियत वाक़े पर पेशावर के मोहल्लाती दिल फटे और ना ही वफाकी ज़मीरों में जलजले बपा हुए। एंड टू थिंक अबाउट इट, होते भी तो कैसे कि तो DI खान की शरीफा बीबी थी, शरीफों की शहजादी नहीं कि जिसका JIT में मर्दों के सामने जवाबदेह होना भी शाही ख़ानदान को नागवार गुजर जाए। और इंसाफ के अलंबरदार वो खान साहब कि जिनकी सूबे में हुकूमत हो सियासी असर रसूख से बालातर इंसाफ क्यों फराम नहीं कर पा रही। क्या ये है खान साहब की तब्दीली कि जिसमें बच्चियों के साथ ये भयानक खेल सरेआम किया जाता है। अफसोस कि शरीफा ने इस मुआशरे में आँख खोली है कि जिसमें बनी, सवारा, कारोकारी गुनाह नहीं समझे जाते बल्कि गैरत जानी जाती है, इज्जत जानी जाती है। कि जिसमें औरत ज़ात नीच, अछूत, नहूसत की अलामत गर्दानी जाती है। कि जिसमें एक आदमी गुनाह करता है और उसकी कीमत उसकी बहन, बेटी, माँ चुकाती है। मैं पिछले चंद दिनों से इस कर्ब में मुब्तला हूँ कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपनी बेटी की खड़े होकर चादर बिछाकर तकरीम करते थे, और हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहने वाले हम मुसलमान अपनी बेटियों की इज्जत बरहना करके गलियों में निकाल रहे हैं। एंड नोबडी सीम्स टू केयर। खुदा की पनाह, दुहाइयाँ देती इस मजलूम बेटी की मदद को भी कोई तैयार ना हुआ, कोई घर पनाह दे सका और ना ही कोई शख्स जालिमों का हाथ रोक कर दस्ते शफकत ही रख सका। और बेहिसी की इंतहा तो ये भी नाजरीन कि पहले पहल कानून ने आंखें मूंद लीं, बासर सियासी अफराद ने मामले को दबाए रखने और पुलिस को गिरफ्त में रखने की रीत दोहराई, और फिर मीडिया रिपोर्ट के बाद FIR कटी। पुलिस ने 8 अफराद को गिरफ्तार किया, मगर एज वी स्पीक असल मुलजिम ताहाल रूपोश है। 2 ग्रुपों, सजावल ग्रुप और हक नवाज ग्रुप की दरीना दुश्मनी का निशाना ये गरीब बच्ची, गरीब बेटी बन गई। आज अली अमीन गंडापुर शरीफा के घर पहुंचकर 2 लाख रुपए इमदाद और शरीफा की शादी के अखराजात का ऐलान किया। मगर सवाल तो ये है कि इस इमदाद से क्या इस बच्ची की, क्या शरीफा की सरेआम नीलाम होती इज्जत बहाल हो पाएगी? क्या ये बच्ची जिंदगी भर इस सदमे से बाहर निकल पाएगी? क्या ये कौम के रहबरों की रहबरी का सवाल नहीं कि जिनकी मत एहतसाब अदालों के सवालात ने मार दी हो, कि जिनको इक़्तिदार के लाले और एहतसाब के आर्जे लाहक हों, उनके लिए शरीफा की इज्जत नहीं, शरीफों की सियासत ज़्यादा अहम है। अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में किसी बड़े लीडर ने ना ट्वीट किया, ना पॉलिसी बयान दिया, ना एहतजाज हुए, ना बाहर प्रोटेस्ट निकली। एंड एज आई सेड, किसी की माँ, बहन, बेटी ये हो सकती थी। ये किसी ऐसे इलाके में नहीं हुआ जिधर हुकूमती रिट मौजूद ना हो, ये DI खान में हुआ है।
لوگوں کے ووٹ سے آنی چاہیے۔ زمین پہ جن خداؤں سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے وہ اپنی کوئی بھی بات ہمیں بتانا پسند ہی نہیں کرتے۔ سب سے زیادہ جو پراسرار رویہ ہے وہ آصف علی زرداری کا ہے۔ کراچی کے ساتھ ایک عجیب سا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ وہ وقت آئے کہ پھر ایک ٹرک پہ بیٹھنا پڑے سارے لوگوں کو۔ واپس آنے کا شکریہ۔ ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے۔ خوش آمدید کہوں گی علی محمد صاحب کو، تحریک انصاف کے ممبر قومی اسمبلی ہیں، مردان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ملک احمد خان صاحب ہیں، ترجمان پنجاب گورنمنٹ کے۔ شہزاد چودھری صاحب دفاعی تجزیہ کار ہیں، اور ڈاکٹر صغیر پاک سرزمین پارٹی کے نمائندے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علی محمد صاحب آپ سے آغاز کروں گی، کیا یہ تبدیلی ہے یہ جو ڈی آئی خان میں ہوا ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں سمجھتا ہوں بہت قابل افسوس ہے، جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور آپ نے بڑا اچھا اس کا احاطہ بھی کیا ہے۔ میں یہاں پہ اس کو کوئی ڈیفینڈ کرنے نہیں بیٹھا، ظاہر ہے ہم سب مائیں بہنوں والے ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، ہمارے معاشرے سے بھی ہو رہی ہیں اور ہم سب سے ہوئی ہیں۔ یہ جو عمل ہے میں سمجھتا ہوں یہ وہاں کی جو لوکل انتظامیہ ہے ان کا تو ایک طرح سے فیلئر ہے، لیکن ہمارے معاشرے کا بھی ہے۔ اس پہ ہمیشہ پھر ایکشن لے لیا جاتا ہے، ایکشن لے لیا گیا، ہمارے منسٹر صاحب علی امین بھائی وہاں پہ گئے بھی ہیں، لیکن جو آپ نے جس بات کا اشارہ کیا ہے میں اس سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ یہ جو خاتون ہے، کیا ان جن لوگوں نے کیا ہے ان کو پھانسی پہ بھی چڑھا دیں، کیا اس کی عزت واپس آ سکتی ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا معاشرہ اتنا بحث کیوں ہو گیا ہے؟ وہاں پہ یہ کام ہوتا رہا اور یہ کوئی 5 یا 10 منٹ نہیں ہوا، اس پہ بہت ٹائم لگا ہوگا۔ لوکل جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ رسپانسیبل ہے اور ان سے سوال بھی پوچھا گیا ہے اور ان کو سیاسی اثر و رسوخ کی وجہ سے مرکزی جو آپ کے ملزمان ہیں وہ گرفتار نہیں ہوئے۔ سیاسی اثر و رسوخ گنڈا پور کا بھی ایک کردار بیچ میں بتایا جا رہا ہے، ارریسپیکٹیو سیاسی اثر و رسوخ تو معاشرتی اس کے اوپر تو میں آؤں گی۔ ایک واقعہ میں نہیں سمجھتا کہ ابھی میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان یا پرویز خٹک یا ہم لوگ تحریک انصاف والے اتنے اخلاق سے گرے ہوئے ہیں کہ سیاسی چیز کو کوئی ڈیفینڈ کرے گا۔ میں نہیں سمجھتا پاکستان کی کوئی بھی سیاسی حکومت ایسی کسی چیز کو ڈیفینڈ کر سکتی ہے۔ آواز کیسے نہیں اٹھائی؟ ایک ٹویٹ نہیں خان صاحب کی طرف سے آیا۔ آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ گل علی کے بولنے سے غلط، آپ کے مطابق غلط الزام لگانے سے ویمنز رائٹس، عورتوں کے حقوق، یہ سارے جو ہیں ہم ڈیکیڈز پیچھے چلے گئے ہیں اس موومنٹ اور کاوش میں۔ سو گل علی جو بولے، جو بہت سے لوگوں کے قریب بائی دا وے بہت ایک دلیر بہت غلط ہے، ادھر آپ لوگ پڑھتے ہیں سر، آپ نے ادھر بات نہیں لیڈرشپ نے کیا، I just don't understand۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ اس پہ جذباتی ہیں، ہم بھی اس پہ جذباتی ہیں، ہمیں بھی اس کو اتنا ہی دکھ ہے جتنا آپ کو اس کا دکھ ہے، لیکن میں اس رجحان کو بھی میں کنڈیم کرتا ہوں جو اس چیز کو بھی پولیٹیکل بنایا جاتا ہے۔ کس کو پولیٹیکل؟ اس چیز کو بھی لوگوں نے پولیٹیکل سٹنٹ بنایا۔ یہ جو ہمارے منسٹر صاحب علی امین گنڈا پور صاحب، ان کے خلاف بغیر کسی ثبوت کے میڈیا میں اور سوشل میڈیا پہ ہڑبونگ مچائی گئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں ایک واقعہ ہوا ہے جو انتہائی افسردگی کا باعث ہے اور جو باعث شرم ہے پورے معاشرے کے لیے، پورے ملک کے لیے، خاص کر ہماری صوبائی حکومت کے لیے۔ لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی صوبائی حکومت نے اس کو الاؤ کیا ہے؟ کوئی صوبائی حکومت اس چیز کو کنڈون کرے گی؟ کوئی منسٹر، کوئی سیاستدان اس کے پیچھے کھڑا ہوگا، ڈیفینڈ کرے گا؟ جو کرے گا میں سمجھتا ہوں وہ دنیا اور آخرت میں دونوں میں جو ہے وہ تباہ بھی ہے اور بدنام بھی ہے۔ لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ ایسے واقعات کو روکنے کے لیے ہمیں پورے معاشرے کو سوچنا بھی ہوگا۔ یہ صرف پختونخوا میں نہیں ہوتا، میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، پنجاب میں آئے روز یہ واقعات ہوتے ہیں، سندھ میں یہ واقعات ہوتے ہیں، سرداروں میں، وڈیروں کے ہاتھوں ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں کی روک تھام کے لیے ہم سب کو سوچنا ہوگا۔ خاندان کی بچی کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، اور ادھر یہ فیصلہ ہوا کہ بدلہ ایک ہی صورت ہوگا کہ اگر ان کی سائیڈ کا لڑکا جا کے زیادتی دوسری سائیڈ پہ کرے، انہوں نے کہا اوکے میں نے اس میں دیکھا ہے، میں کسی سیاستدان کا نام نہیں لوں گا، لیکن میں نے اس میں دیکھا ہے کہ کچھ سیاسی جماعتوں کے لوگوں نے جا کے اس کو بھی ایک پولیٹیکل چیز بنائی اور اس پہ بھی آپ طریقے انصاف سے کسی اور چیز پہ نکالیں۔ یہ ہم سب کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ اجازت دیں شہزاد چودھری صاحب، میں نے جب اس فیلڈ کے اندر ڈیکیڈ اگو 10 سال پہلے کام شروع کیا، and I realize میں نے معاشرتی مسائل بہت ایکسٹینسیولی کور کیے، and میں ایک نتیجے پہ پہنچی کہ ہر معاشرتی مسئلے کی جو ایک کور ہے، جڑ ہے، وہ سیاسی ہے۔ Every social issue actually boils down to politics at the end of the day. These are political decisions, policy making جس کا فقدان ہوتا ہے یا lack of implementation ہوتی ہے۔ That being said, مجھے بتائیے گا کہ یہ اس طرح کا انسیڈنٹ اجازت بھی ملی اور اس کے بعد جب تک میڈیا نے ہائی لائٹ نہیں کیا، کسی کی ہمت نہیں ہوئی، اور ابھی بھی ایز وی اسپیک جو مرکزی کردار ہیں، ملزمان ہیں، وہ روپوش ہیں، کسی کے ہاتھ نہیں لگے۔ ڈز اٹ اسپیک والیومز خان صاحب کی
صوبائی حکومت کے لیے ڈز اٹ اسپیک والیوم فار ہمارے تمام تر نمائندگان اکراس دا بورڈ ایون دا فیڈرل گورنمنٹ سر کہ کہیں سے ٹویٹ نہیں, کہیں سے بیان نہیں, کہیں سے کوئی احتجاج نہیں؟ I agree with you. I think Imran Khan cannot be proud of this thing. Neither can PTI be proud of this particular incident. ان کو بڑا شرمناک واقعہ ہے اور ان کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچے گا اس سے اگر وہ اس کے اوپر کچھ قدم نہیں اٹھائیں گے. اور پی ٹی آئی کی اپنی جو ریپوٹیشن ہے, ان کی گورنمنٹ ہے, ان کو اس قسم کے, اور خاص طور پہ ایسی جگہ پہ جہاں پر کہ ان کا اپنا ایم این اے اور ایم پی آپس میں اسی موضوع پہ اور اسی طرح کی چیز پہ بھیڑ رہے ہیں آپس میں, تو بہت ہی ایک غلط ایک پیغام جا رہا ہے پی ٹی آئی کے کانٹیکسٹ میں سیاسی طور پر. لیکن جس طرح علی احمد محمد خان صاحب کہہ رہے تھے, میرا خیال ہے بڑا واضح ہے کہ یہ پورا دیکھیے یہ معاشرتی ایک کیا کہنا چاہیے گراوٹ ہے, اس لیول کی گراوٹ ہے جہاں پر کہ ہم نے ابھی عورت کو انسان نہیں سمجھا. یہ ہم کہتے تو بہت کچھ ہیں, عورتوں کا دن بھی منایا جاتا ہے, قوانین بھی پاس ہوتے ہیں, ہم عورت کے لیے بات بھی کرتے ہیں, آپ بھی عورت ہیں اور آپ جیسی عورتیں بڑھ چڑھ کے اس کے اندر عورت کے لیے لڑ رہی ہیں بائی بینگ پریزنٹ ویئر یو آر. لیکن ایک پیٹریارکل سوسائٹی جہاں پر ہر چیز ایک کموڈیٹی ہے باقی لوگوں کے لیے, مردوں کے لیے ہر چیز کموڈیٹی ہے, اس کموڈیٹی کو جس طریقے سے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے, یہ ہے بدقسمتی اس معاشرے کی. اور یہ ہے بدقسمتی کہ ہم اس کو چینج, اب آپ کہیں گے کہ ذمہ داری کس کی ہے؟ ذمہ داری ان تمام لوگوں کی جو کہ معاشرے کو ایک فکری لیڈرشپ دیتے ہیں. ایک معاشرے کو تبدیل کرنا ہے نا, معاشرے کو کون تبدیل کرتا ہے؟ استاد, سیاسی لیڈر, وزیر اعظم, وزرائے اعلیٰ, سیاسی لیڈران, حلقے کے ممبران, یہ لوگ ہیں جو کہ لیڈ کرتے ہیں, کلرجی, علماء. جب ان کا رول, یہ سب اپنا اپنا کام نہیں کریں گے, سول سوسائٹی کی لیڈرشپ. ہم لوگ جو بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں, کیا ہمارے گھروں میں یا ہمارے آس پاس یہ چیز ہو رہی ہو تو کیا ہم نے کبھی آواز اٹھائی ہے اس کے بارے میں؟ یہ وہ فیلیئرز ہیں جس کی وجہ سے یہ پرپیچویٹ کرتا ہے, پرسسٹ کر رہا ہے. اور ہم اسی طریقے سے باوجود اس کے کہ ہم 21ویں صدی میں رہتے ہیں, اصل میں ہم 17ویں یا 18ویں صدی سے آگے بڑھے, ذہنی طور پر آگے نہیں بڑھ پائے. سر میرے لیے نا یہ جب کہتے ہیں نا خان صاحب, ملک صاحب آپ کی طرف آؤں گی کہ اس کو پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے, I again reiterate کہ this all issues are political in nature at the end of the day. The fact remains کہ میں تو جسٹس کھوسا کی آپ کو بات بری لگی, میں تو کہوں گی آپ تمام فیڈرل گورنمنٹ سے لے کے پروونشل گورنمنٹ کا اصل فیلئر ہی ادھر ہے اس معاشرتی گراوٹ کا. میں تو ادھر یہ شعر اپلائی کروں گی, تو ادھر ادھر کی بات نہ کر, بتا قافلہ کیسے لوٹا. یہ سر یہ قافلے لٹ رہے ہیں, یہ معاشرتی گراوٹ ہے. میں یہ جاننا چاہتی ہوں آپ سب کے لیے ڈو اور ڈائی سچویشن ہو گئی, یو ٹوک یور سوارڈز آؤٹ. آپ لوگ تو بیٹل فیلڈ میں اتر آئے کہ مریم بی بی کو آ کے جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہونا ہے. کیا ہوا سر؟ یہ شریفہ بی بی غریب بچی ہے جس کی وجہ سے کہیں نہیں کسی نے, انہوں نے تو نہیں اٹھائی, یہ تو معذرت کر رہے ہیں, یہ تو شرمندہ ہیں. آپ لوگوں کو بھی پاکستان بار بار وزیر اعظم کہتے ہیں نا, میں پورے ملک کا وزیر اعظم ہوں. کیا ہوا سر؟ مریم اورنگزیب کو بھی اپنی مریم بی بی کی ترجمانی سے اگر ان کو کوئی موقع ملے ہٹ کے تو وہ حکومت کی ترجمانی کریں, کوئی اصل کام کریں جس کے پیسے مل رہے ہیں انہیں, یا مرات لے رہی ہیں. کیا بات ہے سر؟ نو ایشو, ناٹ فار مریم, ناٹ فار آصفہ بھٹو, ناٹ فار عمران خان, نو ایشو. بچی نے لام ہو کر ننگی گھما دی گئی ہے پورے شہر کے اندر, نو ایشو. جی دیکھیں مہر, میں اس پہ آپ نے جتنی اپنی انٹرو میں بات کی اور جتنا بھی آپ نے مجھے یہ سوال پوز کرتے ہوئے کہا, میں بہت زیادہ اختلاف نہیں کر سکتا. اس میں فیڈرل گورنمنٹ کو بھی بڑا رسپانسو اپنا دکھانا چاہیے تھا, جو بھی فیڈرل گورنمنٹ اس میں کر سکتی اس کو کرنا چاہیے تھا. یہ پروونشل گورنمنٹ, علی محمد صحیح کہہ رہے ہیں, انہوں نے اپنی ایفرٹ کی ہوگی, میں اس پر کوئی زیادہ پولیٹیکلی ان کو بلیم نہیں کروں گا کہ کیا کیا نہیں کیا. لیکن ایز اے میٹر آف فیکٹ اٹ از اے کرائم, یہ ایک جرم ہے. پہلے اس کی معاشرتی گراوٹ تو اپنی جگہ پر موجود ہے, یہ سوشل ایشو بھی ہے, اور اس کی بے شمار ہمارے پاس مثالیں بھی ملتی ہیں, ایک دو کو کاؤنٹ کرنے کی بات نہیں. یہ تواتر سے چلتی آ رہی ہیں, ڈائی ڈاؤن نہیں کر رہے ہیں. یہ بدنما گندی باتیں بارہا ہمیں سننے کو ملتی ہیں ہر 2 4 6 ماہ کے بعد پورے پاکستان کے طول و عرض میں. یہ ایک ڈی آئی خان کی کیا بات کرنی ہے؟ یہ مائنڈ سیٹ ہر جگہ پریویل کرتا ہے, یہ مائنڈ سیٹ ہر جگہ پریویل کرتا ہے, اینڈ اٹ از اے کرائم. اب دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ جرم ہو گیا تو جرم کے بعد اس کے اوپر قانون کیسے حرکت میں آیا, اس پہ جو سوسائٹی اور اسٹیٹ کا رول تھا وہ کیا تھا. کیا سوسائٹی اس پہ رسپانسو تھی؟ نہیں تھی. کیا اسٹیٹ نے وہ پرو ایکٹیو ایکشنز لیے جو لینے چاہیے تھے؟ نہیں لیے. تو مجموعی طور پر یہ فیلئر ہم سب کا ہے, میرا بھی ہے, میڈیا کا بھی ہے, پولیٹیشنز کا بھی ہے, پولیس کا بھی ہے.
قانون کی عملداری تو اصل نوحہ وزیر اعظم سے لے کے ایک عام شہری تک، شریفہ بی بی تک ہے. مسئلہ سر یہ ہے نا، ایک چیز ہوتی ہے جو جنوبی پنجاب اور پنجاب میں بھی ہو رہی ہے، یہ ریپ کیسز، یہ کاروکاری بلوچستان میں، یہ تو فیکٹ ہے سر. دن دہاڑے نہ ڈر ہو کے. میں آپ سے یہ کہوں نا کہ دیکھیں اس کے اوپر بات کرتے ہوئے جو آپ کہہ رہی ہیں اور جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، یا جو علی محمد کہہ رہے تھے، یا جو بھی شہزاد چودھری صاحب نے بھی کہا، یہ من حیث القوم مجموعی طور پر ایک فیلئر ہے جو تواتر سے ہمیں ہانٹ کر رہے ہیں. اور اس قسم کے واقعات جو ہوتے ہیں تو سوچنا تو یہ چاہیے کہ اب ان لوگوں کو کیا پنشمنٹ ہو سکتی ہے، کہ کیا جو ایگزسٹنگ لاز ہیں وہ کافی ہیں؟ کیا ہماری پروونشل اسمبلیز اس بات پر تیار ہیں کہ ان لاز کو امینڈ کر کے ان کے لیے کوئی کڑی سے کڑی سزائیں رکھے؟ کیا اس پر سو موٹو نوٹسز، یہاں پر چھوٹی موٹی باتوں پر تو سو موٹو نوٹسز ہوتے رہے، جب اتنا بڑا واقعہ پیش آ جائے اور اتنی ڈیگریڈیشن کی جائے کہ جس کو الفاظ کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا. اور میں یہ سمجھوں گا جو ورڈ ڈیگریڈیشن میں کہہ رہا ہوں یہ بھی شاید اس کو پوری طرح سے ریفلیکٹ نہیں کر پا رہا جو واقعہ وہاں پر ہوا ہے. اس کے بعد تو نہ اس کا ذکر آپ اپنے گھر میں کر سکتے ہیں، نہ اس کا معاشرے میں کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ تواتر سے ہو رہے ہیں. تو یہ کیسے اس کو ہم ایویلویٹ کریں کہ کہاں پر لیڈرشپ فیلئر، مکمل لیڈرشپ فیلئر. اینڈ سر قانون کی عملداری جو نہیں ہوتی اس ملک میں، امپلیمنٹیشن، اینڈ دین طاقت کا زون جو ان دو گروپوں نے مظاہرہ کیا، طاقت کا نشہ، طاقت کا زون دیکھیے کہ کر لے کوئی ایسی کی تیسی کر کے دکھائے. کوئی ایک گھر سے بندہ نہیں نکل سکا، ایک عورت چادر نہیں پھینک سکی، کوئی آگے نہیں ہٹ سکا. ہجوم کھڑا ہے، بچی بھاگ رہی ہے، بیچاری دیکھ رہے ہیں. نہیں یہ دیکھیں نا، ایک گھر سے دوسرے گھر. ایبسلیوٹلی. دیکھیں یہ لیڈرشپ فیلئر ہے سر، یہ لیڈرشپ فیلئر ہے. ہمیں اس ملک میں مسئلہ پڑا ہے، ہمیں لالے پڑے ہوئے ہیں اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کے کردار پہ. And that again is also my big topic of today. اجتماعی طور پہ اتنے ہم گر گئے ہیں کہ اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو جو بیچارے انجرڈ ہوتے ہیں ان کی جیبوں سے موبائلیں اور بٹوے نکال کے لے جاتے ہیں. وہاں پہ لوگ مر رہے ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ان کی ہیلپ کریں، موبائل سے ان کے ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں. ایک وقفہ لے لیں سر، پھر ڈاکٹر صغیر آپ کی طرف بھی آؤں گی. ایک درد، یہ اذیت، یہ کر تو اپنی جگہ ہم محسوس بھی کرتے رہیں گے اور اس کو فالو اپ کریں گے اسٹوری کو. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. ڈاکٹر صغیر یہ بتائیے گا ٹو بگن ود کہ یہ اسٹیبلشمنٹ سے آپ کی مراد کیا ہے؟ یہ مصطفیٰ کمال صاحب کے اس انکشاف سے ملک کی تمام تر دیگر سیاسی جماعتوں نے اس حوالے سے تشویش کا اظہار کیا. آج سعد رفیق صاحب نے بھی کیا، دیگر جماعتوں نے بھی کیا ہے. تو پی ایس پی نے جو اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا ہے، ایک تو پہلے اس کی تعریف کر دیجئے، سمجھا دیجئے. and then I'll ask you following. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہر، میں پروگرام میں شروع سے بیٹھا ہوں اور جو ڈی آئی خان کا جو واقعہ تھا وہ، اور جس طرح آپ نے اس کا انٹرو دیا، اور جو واقعہ ہے ڈیفینیٹلی وہ بہت افسوسناک ہے. میں اس پہ ایک دو جملے کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو آپ کے سوال سے. ایبسلیوٹلی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں سب نے جو بات کی، لگی بندی ایک جیسی بات کی سب نے، اور بات یہ کی کہ بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں، میں بھی وہی روایتی بات ہی کروں گا، لیکن ایک بات میں ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ جی کہیں پہ جرگہ بیٹھ کے فیصلہ کر دیتا ہے اور سب کو اسٹوری پتہ ہے کیا ہوئی ہے، اور ہمارا ملک کا انصاف اور قانون جو ہے وہ اپنا رستہ ناپتا رہتا ہے. ایک ڈیو کورٹ سے پہلے وہ حرکت میں آ ہی نہیں سکتا. ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ صوبے میں حکومت، وفاق میں حکومت، اور سب ایک دوسرے کو بس یہ کہیں جی غلطی ہو گئی اور یہ ہو گیا، اور اس میں لوگ انوالو ہیں. سب کو پتہ ہے کون انوالو ہے، کس نے کس کی سرپرستی کی. شخصیات کے نام پہ جانا میرا مقصد جہاں پر نہیں ہے. لیکن کیا اس ملک کا قانون کب تک، میں بچپن سے دیکھ رہا ہوں، مجھے نواب پور کا واقعہ یاد آیا ہے جو میرے بچپن میں ہوا. میں 6ٹھی 7ویں 8ویں جماعت میں تھا اور مجھے آج تک یاد ہے، اس کی اتنی ہائپ تھی ملک کے اندر. جنرل ضیاء کا دور تھا اور وہ سب کچھ ہو گیا. اسی طرح سے بے لباس کر کے خواتین کو گھمایا گیا، اور آج بھی یہی سب کچھ ہے. اور ہم دنیا سے چلے جائیں گے، کتنے لوگ آئیں گے، سب یہی کچھ ہوتا رہے گا. کیوں نہیں قانون اس ملک کا عمل میں آتا ہے؟ عمران خان صاحب کا صرف یہ کہہ دینا جی یہ فلاں کی پشت بنائی ہے اس کے لیے ایکشن کر دو، یا ایون اس ملک کے وزیر اعظم کا، کسی کا بھی میں کہتا ہوں
کیوں نہیں ایک دن کے اندر یہ جرگہ فیصلہ کر دے؟ بھئی بات کریں، جرگے کو اٹھائیں نا. میں مثلا ڈاکٹر صاحب میں تو اس نتیجے پہ پہنچی ہوں، یہ گلالئی بی بی سے لے کے وہ عائشہ احد کا کیس لے کے یہ سارے انسیڈنٹس دیکھے کہ اس ملک میں نا یہ مائیں بیٹیاں صرف اپنی سانجی ہیں لیڈروں کے لیے، ان کو اپنی ماؤں بیٹیوں سے غرض ہے، دوسروں کی نہیں ہے. یہ تو پھر غریب ہیں، دوسری شرافیہ کی ماؤں بیٹیوں سے بھی زیادہ وہ نہیں ہے اگر پولیٹیکل انٹرسٹ نہ ٹیلی کر رہے ہیں. ابھی میں بھی اپنی سیاست کو بھلاتا ہوں. میں تو یہ کہتا ہوں کیوں نہیں اس ملک کا قانون، اس ملک کی سپریم کورٹ، اس ملک کی ہائی کورٹ کیوں نہیں بیٹھ جاتی، جا کے بیٹھ جائے نا 6-8 گھنٹے میں فیصلہ کرے. سب کو پتا ہے کس نے گھمائے، کس کی سرپرستی ہے، کون سے جرگہ. ایبسولوٹلی میں وہی کہ یہ کیا سیاست. مجھے سر آپ سب بھی پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں، آپ لوگ بیٹھ کے کیا کسی غریب کی بیٹی یا بچی کی عزت کو پروٹیکٹ کریں گے جو اپنے سیاسی مفاد کے لیے ایک دوسرے کو ننگا کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کی مائیں بہنوں کو استعمال کرتے ہیں. آپ جاوید لطیف نے مراد سعید کے بارے میں کیا کہا، اس کو نہ بخشا، اس کی بہنوں کو الٹا اور کیا باتیں ہونا شروع. آپ جسٹس کھوسا کے حوالے سے اور یہ جو پی ایم ایل این نے کیمپین چلائی ہوئی ہے ٹویٹر کے اوپر، اس کو دیکھ لیجئے، غلاظت سے بھری، کمپلیٹ غلاظت. یعنی کہ کوئی نہیں بخشتا کسی کی ماں بہنوں پہ. آپ پالیٹکس just kind of comes on a standstill over there. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی یہ کس قسم کی صورتحال. اور اتنا پروگرام اس میں چلا گیا کہ میں آپ کے سوال سے ہٹ گیا. میں تو کہتا ہوں یہ آج مثلا اگر کسی نے اپنے وقت میں یہ فیصلہ نہیں کیا، یہ ایسے ہی ہوتا رہے گا. وہی ابھی ایک شرکا نے شریک گفتگو نے ایک بات کی، اچھی بات کی، کہ وہی 2-4 مہینے بھی یہی ہو رہا ہے. جب یہی سب کچھ ہونے لگا ہے تو کیا ہم اس کی عادت ڈال لیں؟ کیا ہم کہہ کے کندھے اچکا کے نکل جائیں؟ یہ کب تک ہوگا؟ مثلا ہو سکتا ہے میرا تعلق کے پی کے سے ہوتا یا میں وفاق میں بیٹھا تو میں بھی شاید ایسی ہی باتیں کر رہا ہوتا. انفارچونیٹلی اپنے ڈپارٹمنٹ سر آپ لوگ کر رہے تھے، جس جماعت کا پہلے حصہ تھا ایم کیو ایم کا، ادھر مریم بی بی سے لے کے کیا نہیں کہا گیا پنجاب کی بچیوں کے بارے میں، اور کیا کیا مجرے ہوتے ہیں اور کیا نہیں ہوتا. میں تو کانٹ ایون ریپیٹ دوز تھنگز. آئی ریممبر دس از اباؤٹ 8 سال پرانی بات ہے. مہر آپ کی بات بالکل درست ہے. میں آپ سب اس امام میں ننگے ہیں. میں سے انکار نہیں کر سکتا، لیکن two wrongs can't make one proper thing. نہیں نا، so that's why I think it's better کہ let's come on to the topic of the establishment نا. اس کے اوپر تو کسی نے قبلہ درست نہیں کرنا. ہم لگے رہیں گے. آ جاتے ہیں آپ کی بات پہ آ جاتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کی دیکھیں بات جہاں تک ہے، سب کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کوئی ایسی بات نہیں ہے. مصطفیٰ کمال صاحب نے بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ اپنا موقع بیان کیا. جی اسٹیبلشمنٹ سب کو پتہ ہے کہ کس ادارے کو آرمی کو کہا جاتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور ہم نے تو دیکھیں وہ بات رکھی سامنے جس پہ بہت سارے لوگ آج باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں ہم نے تو وہ بات کری کہ جو اسٹیبلشمنٹ کو شاید ڈیفینڈ کرنا چاہیے تھا، ہم نے آ کر وہ ڈیفینڈ کیا. اچھا جو بات ایک طرف سے ہو رہی تھی انہوں نے سارا ملبہ اٹھا کے ایک طرف ڈال دیا. سو آپ سندھ کے سیاسی معاملات میں فوج کو سٹیک ہولڈر مانتے ہیں؟ نہیں، کبھی بھی نہیں مان سکتے. پھر سیاست کیوں کرتے؟ پولیٹیکل پارٹی دیکھیں سیدھی سی بات ہے، ہم ایک پولیٹیکل پارٹی چلا رہے ہیں. ہم نے اپنی جگہ پہ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہر آدمی شاید سمجھتا ہے، ہم نے اپنی جگہ پہ بڑی مشکل وکٹ پہ کھڑے ہوئے ایک بڑے مشکل حالات کو چیلنج کیا. جو آج نے مہر مجھے باتیں کی نا کہ پہلے یہ ہوتا تھا، ہم نے بڑی مشکل سے یہ ہمت مجتمع کر کے ایک چیز کو چیلنج کیا، ٹھیک ہے نا. اور ہم نے ایک طرف چل پڑے. ہماری ایک پارٹی ہے، ہمارا ایک برانڈ ہے. ہم لوگ آ رہے ہیں سلولی اینڈ گریجولی آ رہے ہیں لوگ ہمارے پاس. ہم یہ کہیں کہ جی ہم بہت بڑے ہو گئے، نہیں، ہم کی کام کر رہے ہیں، ایک ایفرٹ کر رہے ہیں، ایک محنت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس محنت میں برکت ڈالے تو ہم وہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات کہ اچھا اس ملک میں ہونے کیا لگا ہے جی، ہر آدمی منہ کھول کے الزام لگا دیتا ہے. اچھا ہم پہ بھی الزام نہیں سر، مجھے تو ایکچولی بہت ایک ریفریشنگ بات لگی علی محمد صاحب کہ ان دونوں پی ایس پی اور ایم کیو ایم کے ان بیانیوں میں، پریس کانفرنسوں میں ایک بات مشترکہ جو پہلی دفعہ اللہ نے اعلان کھل کے کر دی گئی وہ تھا فوج کا کردار، فوج کے سیف ہاؤسز جس کے اندر ملاقات ہوئی، فوج کے پیغامات، اسٹیبلشمنٹ کا کردار پہلی دفعہ کھل کے ہو گیا. سو یہ تو ایٹ لیسٹ ایک ہپوکریسی کا سچ تو مہر کہیں نہ کہیں بول لینا چاہیے نا کسی بند کمرے میں اپنے آپ سے ہی. میں سب کا بڑی عزت احترام کرتا ہوں، میں اختلافی گفتگو میں پڑھتا نہیں. اب پتہ نہیں سر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میری بات تو سن لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کون سی جماعت اس ملک میں ایسی ہے جو اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کرتی؟ کون سے لوگ ہیں، کس واک آف لائف کے لوگ ہیں، کس گروپ آف تھاٹ کے لوگ ہیں جو بات نہیں کرتے؟ اچھا بھائی بات تو سب کرتے ہیں، اس میں کون سی ڈھکی چھپی بات؟ اچھا پھر ڈھکا چھپا کرتے ہیں نا. یہ آپ کے ساتھ علی محمد بھی بیٹھے ہیں جو امپائر کی انگلی کا ذکر تو کرتے ہیں مگر بتاتے نہیں ہیں امپائر کون ہے. میری بات سنیں نا، میں یہی تو کہہ رہا ہوں. میاں نواز شریف صاحب جس طرح سے سیاست میں آئے ہیں سب کے سامنے ہیں. ابھی کیا پیچھے جائیں، کیا کس کا کیا بتائیں، چھوڑتے ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں دیکھیں
میں یہ بات کرتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا سب کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہونا چاہیے، ڈیفینیٹلی ہم بات کرتے ہیں بٹ ہے اور آپ لوگ قبول کر رہے ہیں. تو مجھے اب آگے اگلا سوال پوچھنے دیں سر. آج پہلی دفعہ اس ملک میں اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ آج اس ملک میں علی صاحب سیاسی جوڑ توڑ میں اسٹیبلشمنٹ 2017 میں بھی اتنی ہی متحرک ہے جتنی کل تھی. دیکھیں پاکستان کی سیاست امپائر انگلی جس کی انگلی تھی وہ ہاتھ آج سمجھ آ گئی ہمیں. پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول رہا ہے، اصغر خان کیس آپ کے سامنے ہے، آج بھی ہے نا یہ بات ہو رہی ہے. لیکن یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو 2008 سے جب زرداری صاحب سے میاں صاحب کی طرف آئی اپنا حکومت آئی، اور اس سے پہلے جو کیانی صاحب نے وہ ٹرم جو گزاری ہے اس کے بیچ میں مجھے لگتا یہ ہے کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ سے مطلب صرف آپ کو فوج نہیں ہوتا، بیسیکلی تمام ادارے اور جو بھی آپ کا بیوروکریسی سارا مل کے یہ ایک فکر بنتی ہے. مجھے لگتا یہ ہے کہ فوج کہہ رہے ہیں نا جس نے بے نقاب کیا ان کی، مجھے لگتا یہ ہے کہ انہوں نے جس طرح سب نے سبق سیکھا، آج جو میاں صاحب اور ان کی فیملی کو، ان کی گورنمنٹ کے کچھ لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ جوڈیشری نہیں ہے جو سب سروینٹ جوڈیشری ہوا کرتی تھی کسی زمانے میں، جو ان سے ڈکٹیشن لیتی تھی. اب تھوڑا چینج ہے. میں سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ نے بھی شاید اپنا ایک رخ چینج کر لیا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ اس طریقے سے وہ آئیں سیاست میں. لیکن یہ جو الزامات مصطفیٰ کمال صاحب نے لگائے ہیں بڑے سنگین ہیں. سر ایک سیکنڈ اسٹاپ رائٹ دیر. علی صاحب اسٹیبلشمنٹ نے طے کر لیا کہ وہ نہ آئیں سیاست میں، یعنی پسے پردہ رہ کے جوڑ توڑ کریں، پسے پردہ رہ کے جو ہیں وہ سمت کا تعین کریں. یہ آپ کے الفاظ ہیں، آپ کی سوچ ہے. میں سمجھنا چاہ رہی ہوں آپ کا کیا مطلب ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو 2014 یہ الائنسز جو بن رہی ہیں، اسٹیبلشمنٹ نہیں نظر آ رہی ہے آپ کو، یا جو کراچی میں ہو رہا ہے اسٹیبلشمنٹ نہیں نظر آ رہی؟ میں اپنی بات کروں، کریں نا. 2014 میں جب دھرنا ہوا، اور اس سے پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہو جو زرداری صاحب کی گورنمنٹ میں جب جوڈیشری بحال ہوئی، اس وقت بھی حالات بڑے سنگین ہو گئے تھے. اگر پچھلے وقتوں میں ہوتا تو شاید ٹیک اوور ہو جاتا. لیکن اس حوالے سے میں نے بات کی کہ شاید وہاں بھی ایک سوچ ہے کہ ڈیموکریسی ہی آگے جائے. لیکن یہ جو الزامات مصطفیٰ کمال صاحب نے لگائے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے بازار میں آ کے یا سر بازار اپنے اداروں کو اس طرح بدنام بھی نہیں کرنا چاہیے. اول تو آپ کو ڈکٹیشن نہیں لینی چاہیے. آپ ڈکٹیشن کیوں لیتے ہیں؟ پی ایس پی اور ایم کیو ایم نے اسٹیبلشمنٹ کی ساکھ کو نقصان پہنچایا. میں ذرا عرض کروں، اول آپ ڈکٹیشن لیتے کیوں ہیں؟ اچھا، کیا آپ نے یہ بات کر کے یہ مانا کہ آپ ڈکٹیشن لیتے ہیں؟ جب لیتے ہیں تو پھر آپ اس کو جو ہے سر بازار آ کے ان کی عزتیں بھی نیلام کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس چیز کی انویسٹیگیشن ہو کہ کیا مصطفیٰ کمال صاحب کی یہ جو باتیں ہیں کیا واقعی یہ ویلڈ ہیں بھی؟ یہ ویلڈ ہے بھی، کیونکہ آپ یہ بھی مت بھولیے، یعنی آپ کو لگ رہا ہے مصطفیٰ کمال سے شاید جھوٹی بول رہے ہیں. I don't know کہ کل یا کیونکہ وہ سارا ڈرامہ تھا، سارے کھٹے ہوئے اس رات، سارے خوش تھے. اگلے دن پھر جو ہے کچھ اور کہانی، وہ فاروق ستار بھائی آگئے، پھر اگلے دن مصطفیٰ کمال بھائی. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے، یہ کھٹے کیوں ہوئے، دور کیوں ہوئے، پھر لڑائی کیوں ہوئی. لیکن میں جو بات کروں وہ یہ ہے کہ اس سارے ہلے گلے میں یہ جو میڈیا پہ ہو رہا ہے، آج بھی آپ کے 2 جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں افغان بارڈر پہ. ایک سپاہی ہیں رحیم صاحب اور کیپٹن جنید صاحب، وہ شہید ہوئے ہیں. ان کے گھر میں جو ہے آج لاشیں گئے ہیں، ان کی ماؤں کے جو ہے آج لال گئے ہیں. تو ایک طرف یہ بھی قربانیاں بھی رقم ہو رہی ہیں. تو سیاستدانوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو مہربانی فرما کے اس کو سیاست کریں. اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اپنا ایک رول اتنا نہ بڑھائیں کہ آخر میں آ کے اس طرح سے جو ہے عزتیں جو ہے وہ سارے بازار ہونے. شہزاد چودھری صاحب 70 سالوں سے ہم اس سوال سے نہیں نکل سکے، لیکن ابھی اب اگر آپ لارجر پکچر میں دیکھیں کہ وفاق میں مذہبی جماعتوں کا الائنس اور پھر کراچی کے اندر جس طرح 2 جماعتوں کے جوڑ توڑ اور ان کو ملانے سے جو کاوشیں ابھی انڈر وے جاری ہیں، تو کیا یہ اخذ کر لیا جائے کہ پس پردہ اسٹیبلشمنٹ آج بھی so to say in English is calling the shots or is trying to at least؟ دیکھیے مہر، آپ کے سوال کے اندر ایک تو بہت دور کی کوڑی ہے جو کہ آپ ملانا چاہ رہی ہیں، اور دوسری کچھ ایسے زمینی حقائق ہیں جو سب کو معلوم ہے. اس میں کوئی بھی نئی چیز نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر فاٹا کے اوپر اس کے بعد، اس کی صفائی کے بعد پولیٹیکل ریفارم کی بات ہوتی ہے تو کیا فوج اس میں آگے سب سے لیڈ نہیں کر رہی ہے؟ کیا کراچی میں پچھلے 6-6.5 سال سے جو آپریشن ہوا ہے اس آپریشن کو رینجرز نے یا وہاں کی فوج کے جو ذمہ دار، میں جو کور کمانڈر کراچی کہنے دیجئے اف ناٹ دا آرمی چیف، کیا ان لوگوں کی کوئی پارٹیسپیشن انوالومنٹ نہیں تھی؟ کیا فوج کو ہم نے وہ مشکل کام نہیں دیا اس ملک کے اندر جو کہ ہر مصیبت کے بعد ہم اس کے اوپر ہم پہ آن پڑتا ہے اور ہم فوج کے حوالے کر دیتے ہیں؟ کیا فوج کا آرمی چیف جو ہے وہ ابھی نہیں گیا ایران پاکستان کے تعلقات درست کرنے کے لیے؟ کیا وہ اپنے تعلقات یا فوج کے تعلقات کرنے درست کیا تھا؟ کیا افغانستان کے جو لوگ ہیں یا اس کا صدر جو ہے وہ ہمارے فوجی آرمی What's your point, sir?
نہیں point is very simple. Point is that this army has had a role for 32 years in a formal capacity, اور اس کے بعد so many other things are still being done by the فوج, کیونکہ یہاں سول اداروں میں کرنے والا ہے کوئی نہیں. ایک آ جاتے ہیں کراچی کے اوپر. اس کو ذرا تھوڑا سا دیکھ لیجئے. 6.5 سال کتنے جوان شہید کروائے کراچی کے اندر. کراچی صاف ہو گیا, کراچی ری اسٹیبلش ہو گیا, کراچی اپنی جگہ پالی. اب بدقسمتی سے کراچی کو اون کرنے والا کوئی نہیں ہے. اب یہ لوگ اپنے آپریشن کلوز کرنا چاہتے ہیں. کس کو دے کے جائیں؟ سندھ گورنمنٹ کو, جو کہ وہاں پہ دھیان ہی نہیں کرتی ہے. تو کیا ہوا, جو کراچی کا اپنا مینڈیٹ ہے اس کو تسلیم کیا گیا. اس کو تسلیم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ اس سے بات کریں گے, فیصل واڈا سے بات کریں گے, آپ کیسے یار آپ لوگ مل کے بھائی آپس میں بیٹھ جائیے, بات کیجئے. ایک منٹ اونرشپ لے لیجئے. اچھا اب مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ ہوا یا نہیں ہوا, لیکن اگر ہوا ہو تو مجھے کوئی حیرانگی نہیں. میں اس کروں ذرا چوئی صاحب بڑے ادب سے کیونکہ آپ سینئر بھی ہیں, صرف میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ لکھتے بھی ہیں, آپ سینئر بھی ہیں, میرے سے بہتر رائے بھی رکھتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کیا ہم سب نے اپنے سبق سیکھ لیے ہیں. دیکھیں میں یہاں پہ سیاستدانوں کا گن صاف کرنے نہیں بیٹھا, میں روز سیاستدانوں کی, گندے سیاستدانوں کی اس پہ خود کلاس لیتا ہوں. لیکن میرا ایک سوال ہے یہاں پہ, اور وہ سوال ضروری نہیں ہے کہ آپ جواب دیں, آپ ذمہ دار نہیں, آپ نہ جواب دیں. وہ سوال قوم سے ہے. سیاستدانوں نے اپنے حصے کا گند کیا ہے, لیکن کیا ہم سب نے سبق سیکھے ہیں؟ یہ جب کراچی میں 12 مئی ہوا, سن لیں ذرا, یہ جب کراچی میں 12 مئی ہوا, حکیم سعید صاحب کو جب شہید کیا گیا, ولی بابر صاحب کو جب مارا گیا اور ان کے گواہوں کو آنکھوں میں گولیاں ماری گئیں, کیا پاکستان کا صدر جو ہے مشرف صاحب نہیں تھے؟ وہ چیف آف دا آرمی اسٹاف نہیں رہے تھے؟ تو کیا کراچی میں جب ایم کیو ایم کے غنڈوں کو, اس وقت کے ایم کیو ایم کو غنڈوں قاتلوں کو مضبوط کیا گیا, مشرف صاحب کا رول نہیں تھا؟ جب کراچی میں 12 مئی ہوا اور وہ قلعہ کو جلایا جا رہا تھا, یہاں پہ اسلام آباد میں مشرف صاحب نے کھڑے ہو کے نہیں کہا کہ طاقت کا جواب طاقت سے دیا گیا ہے؟ میں ہی سمجھتا ہوں سب کو اپنا اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا اگر یہ ملک ٹھیک کرنا ہے. ایک دوسرے پر الزامات لگانا اور سر بازار ایک دوسرے کی عزت نیلام کرنا, اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. ملک کے بڑے سر جوڑ کے بیٹھیں اور مسائل کا حل نکالیں, نہ کہ ہم بلیم شفٹنگ کریں. بالکل یہ کریڈٹ جاتا ہے ہماری رینجرز کو کہ آج کراچی میں امن ہے, لیکن وہ بھی بلیم لینا چاہیے کہ جب کراچی میں قتل کر رہے تھے, لاشیں گر رہے تھے, تو یہاں پہ مشرف صاحب بیٹھے ہوئے تھے. Done, finished. جی PTI has been the biggest failure in Karachi. Biggest failure. وجہ یہ تھی اتنی سپیس کریٹ ہوئی کراچی. How come sir? ہاں میری بات سن لو نا یار, پھر 10 منٹ تک بات کیا, اب تھوڑی میری بات سن لو. اتنی سپیس کریٹ ہوئی کراچی میں, عارف الوی, زیدی, اسماعیل اینڈ فیصل واڈا could not get along at all. 6 جا کے وزٹس وہاں پہ عمران خان کو کرنے پڑے, ان کا وہاں پہ آرگنائزیشن سیٹ اپ نہیں ہو سکا. کیا ہوا, وہ کراچی بغیر اونرشپ کے رہ گیا. وہ کراچی جو صاف ہوا, جو شفاف ہوا, جس کی روشنیاں واپس آئیں, تو اس لیے آپ کے رستے, آپ کے ہاتھ. چوئی صاحب غلط بات ہے, I'll respond to this. میری بات سن لو. نہیں سر, یہ غلط بات ہو رہی ہے. نہیں, اسی لیے تو پھر یہ سپیس جب چوئی صاحب یہ غلط بات ہو رہی ہے. یار میری بات تو سن لو. یہ دونوں ملے اس وجہ سے ملے کہ ان کو پتہ لگا کہ اگر کوئی نہیں کراچی کا دھیان کرے گا, وسیم اختر کو آپ بناتے ہو میئر, ایبسلوٹلی کچھ بھی نہیں کر پاتا. کس وجہ سے؟ کیونکہ سندھ گورنمنٹ اس کو پیسے نہیں دیتی ہے, وہاں پہ معاملات نہیں چل رہے. یہ دونوں جب ڈکلیئر کرتے ہیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے, دیر پا امن, تاکہ ہم واپس 80 اور 90 کی سیاست میں نہ چل جائیں. جن لوگوں کو پتہ ہے, انہوں نے بھگتی ہے, ان کو پتہ ہے وہاں پہ کیا کچھ ہوا. جو اسلم بیگ نے کیا, کیا وہ درست تھا؟ کیا مشرف نے کیا وہ درست تھا؟ انٹائرلی نہیں تھا. آپ فوج کو, یار آپ جب کہتے ہو کہ فوج نے سبق سیکھا یا نہیں, ہم تو سب سے پہلے جو کہنے والے ہیں کہ فوج نے غلط کام کیے وہاں پہ. فوج نے وہاں غلط کام کیے, فوج نے ملک میں غلط کام کیے, لیکن کیا جو آج غلط ہو رہا ہے ہم اس کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیں؟ کیا کراچی جہاں فیل ہو رہا ہے وہاں پہ چھوڑ دیں؟ کیا جو پی ٹی آئی نہیں, جو خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے چھوڑ دیں؟ ساؤتھ پنجاب جہاں مار کھا رہا ہے وہاں چھوڑ دیں؟ سر مکس نہ کریں نا, ایشو پہ رہیں. نہیں مکس نہیں کر رہا. میں ذرا رسپونڈ کروں گا. آپ نے پی ٹی آئی کی بات کی, چوئس نہیں, میں اپنی بات کروں گا یہاں پہ. سوری, آپ نے بات کی اپنا چوئی صاحب, آپ نے چوئی صاحب بات کی پی ٹی آئی کی کہ سپیس. پی ٹی آئی نے اس زمانے میں 8.5 لاکھ ووٹ نکالا جب وہاں پر الطاف کے خلاف بات کرنا ناممکن تھا. ان کو مضبوط کیا. دیکھیں آپ نے کہا نا سب کو سبق سیکھنا ہے, آپ نے کہا پی ٹی آئی is the biggest failure. I think پی ٹی آئی is the biggest winner there. کیوں؟ کیونکہ آپ کے وہاں پر رینجرز بعد میں آئے. الطاف کے ظلم کا اور اس کی دہشت گردی کا بت عمران خان نے تنہا توڑا. جب مشرف اس کو سپورٹ کر رہا تھا, عمران خان was the only man standing who went to Karachi.
and he went outside Pakistan, took his cases to London. So इस तरह कहना कि PTI is failure, how is PTI a failure? Actually अली मोहम्मद साहब मेरा ये अगला सवाल ही सबको अपना बोझ उठाना होगा, एक जमात को पिन पॉइंट ना करें। अब विनर आप कह रहे हैं यार अभी आप हो ना MNA, मैं ये कह रहा हूँ कि सबको अपना बोझ लेना होगा, सबको अपना क़िबला दुरुस्त करना होगा। ये कहना कि PTI failure है, sorry I don't buy this argument, or most of the people in Pakistan would not buy this argument कि आप एक जमात को टारगेट करें। Well I am making my argument. क्या वहाँ हमारी सूबाई हुकूमत है, वहाँ हमारे वुज़रा हैं, how are we a failure? ये प्रोग्राम आप MNA हो ना भाई, आप वजन उठाओ अपना। Why are you telling me? मुझे क्या कह रहे हो? मैं फौजी चीफ तो नहीं हूँ। मॉडरेट करने यूजलेस एंड वर्थलेस। चलें करें अगर आप इजाजत दें, डॉक्टर साहब की बारी है। सर मुझे इजाजत दें। देखिए ना, द लार्जर पॉइंट जी बात ये है, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ जी डॉक्टर साहब करना चाहता हूँ मैं, एक तो हम सब लोग मैच्योर हो गए, अपनी अपनी बारी पे बोल रहे हैं तो बड़ा अच्छा रहेगा। शहजाद चौधरी साहब बोल रहे थे, मुराद भाई बीच में आ गए। देखिए मैं सिर्फ अब चूंकि टाइम कम रह गया, सिर्फ टू द पॉइंट जाता हूँ। देखिए शहजाद भाई ने अच्छी एनालिसिस दी है, मुराद भाई भी कहीं अच्छी है कहीं मिक्स कर गए। हकीम साहब का केस किसी और टेन्योर का था, 12 मई किसी और टेन्योर की है। बहरहाल उनकी बातें सही समझ आ गई कि MQM का लेवल समझ आ गया। तो मैं सिर्फ ये अर्ज करता हूँ, देखें मुराद भाई आप मेरे दोस्त हो, मुराद नहीं अली मोहम्मद साहब है सर, अली मोहम्मद साहब, मैं आपकी बहुत कदर करता हूँ, बहुत दिल से आपको मानता हूँ। देखें कहीं कहीं हमें चीज़ों को अलग करने की ज़रूरत है। देखें PTI ने डेफिनेटली वोट लिए, 2013 में अगेंस्ट अल्ताफ़ हुसैन वोट पड़ गया, 2015 में डिफरेंट पोजीशन हो गई। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से अली जैदी मेरा भाई है, वो एक UC से खड़ा हुआ और जो वोट पड़े वो डिफरेंट है, मैं उस फिगर में नहीं जाता। देखिए मैं इसलिए ईमानदारी से बात कर रहा हूँ कि आप जीतें, आप बढ़े आगे, बहुत अच्छी बात है। मैं तो दिल से 2015 में चाहता था आप लोग जीते, वहाँ से अली जैदी जीते, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़ा हुआ था अली जैदी एक UC से, लेकिन जो एफर्ट्स हैं वो कहीं पे डिफरेंट होंगे। देखिए हमें नहीं समझ आता, आपने कहा जी रातों रात इस्टेब्लिशमेंट ने हमें बिठा दिया, फिर हमें बहुत सारी बातें नहीं समझ आती। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। फारूक सत्तार साहब ये कह रहे थे कि गुल खान को मैसेज कर रहे थे। उनका सबसे बड़ा पॉइंट अली मोहम्मद साहब का था कि फिर आप डिक्टेशन लेते क्यों हैं, आप उनकी बातों में सेफ हाउस में गए। महर मुझे 1 मिनट तो दें पूरा बोलने के लिए। फारूक सत्तार साहब रिडिक्यूल कर रहे हैं इमरान खान साहब को कि जी या गुल खान को मैसेज कर रहे थे और मैसेज चला गया आयशा गुलालई को। अचानक समझ नहीं आता, उसी रात से एक मूव शुरू हो जाती है लीडर ऑफ अपोजिशन लाने के लिए। ये चीज़ें ऐसी नहीं समझ आती हैं। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में फिरदौस नकवी साहब चले जाते हैं MQM के साथ अलाइंस करने, नहीं समझ आता। अचानक दोनों तरफ तलवारें निकली हैं, गन्स ऑन है, अचानक से एक तो फिर हम भी कह सकते हैं ना कहीं कुछ हो रहा होगा, अंपायर कहीं बीच में आ रहा होगा। हम नहीं कह रहे, हम खुदा की कसम मैं इस पॉलिटिक्स से तंग आ चुका हूँ कि जिसमें एक दूसरे पे कीचड़ उछाली जाए। इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन बर्दाश्त, अगर हम 1 घंटे के प्रोग्राम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे तो हम सर मगर अपने साथ अंपायर के खड़े होने की, एस्टैब्लिशमेंट के खड़े होने की गवाही तो आपने खुद दी है ना। मेरा तो क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? इंडिया की एस्टैब्लिशमेंट है, इंडिया की एस्टैब्लिशमेंट तो नहीं है, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट। चौधरी साहब बात आपकी सही है ना, मगर जब मैंडेट ऑपरेशन का दिया जाए तो सियासत के अंदर काम क्यों कर रहे हैं? या तो फिर आप खुल के कहें कि हम इस मुल्क के स्टेक होल्डर्स हैं, एस्टैब्लिशमेंट है, ना ट्वीट्स ना करें ना सर। आप लोग DGISP ट्वीट करते हैं, कहते हैं हमारा सियासत से लेना देना नहीं है। महर मेरी नहीं, कौन कह रहा है? मेरी बात सुने। जहां आपने इतनी सारी जिम्मेदारियां दी हुई हैं, किसको दे के आए वहां पे? कोई कराची को ऑन तो करे वहां पे। ये मुझे नहीं पता किया कि नहीं किया, मैं सिर्फ अपने तौर पे एक अंदाजा लगा रहा हूँ, सिर्फ अंदाजा लगा रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं है। आई एम नॉट सर्विंग, ना मुझे कोई ब्रीफ करता है आके ISI का आदमी या कोई फलाना कैसा तुमने ये कहना है, ना मुझे पता है कि वहां पे क्या हुआ, लेकिन एक अंदाजा है, उस अंदाजे के मुताबिक हम बात करते हैं। तो उसी सबसे बड़ी मजे की बात सुने, वो अहमद खान साहब हंस रहे होंगे। मैं वही तो कह रही हूँ, मुझे मेरा आखिरी मिनट है, मुझे अहमद खान साहब से बात करने दें, क्योंकि अहमद खान साहब आप जो मुस्कुरा रहे हैं, शो एंजॉय कर रहे हैं और मजा कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि ये वही एस्टैब्लिशमेंट है जो कि आज PTI के लत्ते ले रहे हैं। देखिए मुझे सिर्फ ये है एस्टैब्लिशमेंट की असल हकीकत। जी एक बात कहनी, देखिए जब ये बुनियादी तौर पे इख्तियारात सिंध में, कराची में, पंजाब में रेंजर्स को देने की बात हो रही थी और बात की जा रही थी कि जो पुलिस के राइट्स हैं, कैपेसिटी नहीं है, जो पुलिस की ड्यूटीज़ हैं परफॉर्म नहीं हो रही और सिविलियन गवर्नमेंट जो है परफॉर्म नहीं कर पा रही, टेररिज्म का एलिमेंट है। तो उस वक्त एक डिबेट ये ज़रूर थी कि किसी वजह से जब आप उनको पुलिसिंग राइट्स देंगे और उनको आप एक स्पेशल लॉ के तहत रेंजर्स और फौज को लेकर आएंगे, तो अल्टीमेटली जब इनका वहाँ से रिमूवल होगा, ये जब निकलेंगे उस वक्त तक ये इतने इंटेंगल हो चुके होंगे कि इवेंचुअली पॉलिटिक्स में भी इनका रोल आपको नजर आएगा।
دیکھیں ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ انڈیجینیس ایشو انڈیجینیس سلوشنز کے ساتھ حل ہوں گے. ابھی جو معاملات ہیں ہمارے اسپیشل سرکمسٹانسز ہیں. اگر کراچی سر آپ نے تو احتساب کے نظام سے ہی دائرے سے ہی نکال دیے جنرلوں ججوں کو, کس طرح ہوں گے؟ میرا ایک سوال ہے آپ سے سر, وقت کی قلت ہے. مراد سعید ایک بات کرنا چاہتا ہے اپنے ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب مراد سعید آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہے, دیکھیں ہم اس کو کنفیوز کر رہے ہیں. سمپل سا سوال ہے کہ کیا پارٹی بدلنے سے یا نئی پارٹی بننے سے پرانے جرم معاف ہو جاتے ہیں؟ اوکے, یہ ہولڈ پہ رکھیں. کیا عدالت کے ایک نظام سے نہیں گزرنا چاہیے؟ یہ بھی ملک کو تباہ کر رہا ہے, یہ بھی ملک کو تباہ کر رہا ہے کہ کچھ لوگ علیحدہ ہو کے دیکھیں اس طرح سے سارا گڈمڈ ہو رہا ہے. ایک بات کی اجازت, مراد سعید کا کوئی گوسٹ ادھر گھوم رہا ہے. There is no مراد سعید on my show. سر ایک سیکنڈ سر, پلیز سر مجھے اجازت دیں, میرا کام میں لے لیتی ہوں. لے لیتی ہوں, ایک سیکنڈ سر, میں لے رہی ہوں ڈاکٹر صاحب, جسٹ 1 سیکنڈ. مجھے ایک ملک صاحب سے سوال ختم کرنے دیں, پھر آپ کا جواب لوں گی. ملک صاحب کوئکلی مختصراً مجھے ایک بات بتائیے کہ یہ متحرک اسٹیبلشمنٹ کا کردار جو ہے, یہ آپ لوگوں کی کوتاہیوں, کمزوریوں, جو آپ نے بحران پیدا کیا, کتنی ذمہ داری اس کی ٹھہرائیں سر؟ کیونکہ آج آپ پنجاب گورنمنٹ کے نمائندے بھی ہیں, آپ انٹرلوکیٹر ہیں, آپ بیچ میں یہ جو فیض آباد چوک کے اوپر یہ جو سٹر ہے نا, ایک ہفتے سے جو زندگی عذاب کی بھی ہے راول پنڈی اور اسلام آباد کے لوگوں کی, اور آپ کی حکومت چپ ہے, آپ لوگ اس کے انٹرلوکیٹر ہے پنجاب گورنمنٹ. تو بتائیے سر اس کے اوپر بھی اپڈیٹ کچھ دیجئے کہ کیا ہو رہا ہے. نہیں دیکھیں, یہ ان کے خلاف جو لوگ یہ سڑکیں اور سٹریٹس بند کر کے بیٹھے ہیں, ان کے خلاف کیسز رجسٹر ہو گئے ہیں, بندوں کو پکڑا جا رہا ہے, اس کی قطعاً اجازت نہیں دی جائے گی. اور یہ پھر میں ایک بات اس کی جو آپ دے تو رہے ہیں ویسے ہفتے 10 دن سے, اور کیا نہیں دے رہیں گے. ایک بات کی اجازت دیں. دیکھیں میں علی محمد خان صاحب آپ سے یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر کسی جگہ پر اسٹیبلشمنٹ کا رول قابل قبول ہے, کسی جگہ پر نہیں ہے. ہم کہہ رہے تھے جب جے آئی ٹی میں ہو گیا سوال, ہو گیا, میرا وقت کم ہے. وہ کہہ رہے کہیں قبول ہے, کہیں نہیں ہے. ڈاکٹر صغیر صاحب آپ اپنا جواب دیں. دورہ معیار یہ بھی تو ختم ہونا چاہیے نا. ہاں ملک صاحب سمپل سا میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ یہ جو فوج ہے یہ نریندر مودی کے ہندوستان کی نہیں, ہمارے اپنے ملک کی ہے, اور ہم لوگ ہی ان کو بلاتے ہیں کیا کہ ہمارا مسئلہ حل کرو. کیا پی ایم ہاؤس سے جنرل راحیل کو نہیں کہا کیا کہ ہمارے بیچ میں آ کے مسئلہ حل کریں؟ کیا پی ایم ہاؤس نے نہیں کہا تھا؟ نہیں دیکھیں بات سنیں نا, خود ہی جو ہے سیاستدان انوائٹ کرتے ہیں نا اپنے مسئلہ حل کریں تاکہ ہم پھر یا نہیں ہے. میرا جواب یہ ہے, دیکھیں مجھ سے سوال کیا, میرے دوست محترم دوست نے مجھ سے سوال کیا ہے, میں جواب دیتا ہوں. کوئی بھی شخص پرانی پارٹی چھوڑے, خواہ وہ پی ایس پی میں آئے یا پی ٹی آئی میں, اور اس نے جو جرائم کیے اس کو فیس کرنا چاہیے, اس کو عدالتوں کا سامنا کرنا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پی ایس پی میں آ جائے یا پی ٹی آئی میں اور اس کے جرم دھل جائیں گے. نہیں, ایسا تھوڑی, ہم نے کب کہا ہے, ہم تو کہتے ہیں اور میں بلیو کرتا ہوں. چلیں بہت شکریہ سر, میرا وقت ختم ہو گیا ہے. آپ پی ایس پی میں زیادہ شریف ہو گئے سر, آپ کو یہ ٹاک ٹائم نہیں دے رہے. یاد ہے ایم کیو ایم کے دن جرت نہیں تھی ہم ان دنوں میں بھی بات کرتے تھے, چلیں کچھ نہیں ہوتا. جب وہی بند لاشیں آتی تھی عمران خان ان دنوں میں بھی بات کرتا تھا. چودھری صاحب آپ کی بات کے اوپر میں اینڈنگ دوں گی, which I do agree with, کہ شاید ہمارے نظام کا خلاصہ یہی ہے کہ ادھر اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے بغیر کام چل نہیں سکتا. 100% true, fortunately or unfortunately. Good night, Allah Hafiz.